इंशाअल्लाह। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो बेसिकली है, हम बात कर रहे थे बेसिकली नॉलेज को अक्वायर करने के हवाले से, राइट। और जी, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या वो स्टेप्स हैं जिनको हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है ना, इल्म के हुसूल के लिए वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने की जरूरत है। ठीक है। और इसका बकायदा एक पूरा आप समझ लें एक मेथडोलॉजी जो है वो मुसन्निफ रहीमहुल्लाह जो ऑथर है उन्होंने जिक्र की है। तो पहली चीज उन्होंने जिक्र की है, कहते हैं मेमोराइज अ कंसाइज बुक। कि जब आपने इल्म का हासिल इल्म यानी किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो सबसे पहले कोशिश करें कि मेमोराइजेशन की तरफ जाएं। और मेमोराइजेशन के ऊपर क्या करें कि कंसाइज बुक, किसी किसी ऐसी किताब को जो बड़ी प्रिसाइज है, कंसाइज है, छोटी है, मुख्तसर है, आप उसको क्या करें, उसको आप मेमोराइज करें, उसको याद करें। ठीक है, पहली चीज ये। हमारे यहाँ मेमोराइजेशन का भी इतना ज्यादा रुझान नहीं है, लेकिन क्लासिकल स्कॉलरशिप जो हमारी है वो खास तौर पे उस पर बहुत ज्यादा रुझान होता था मेमोराइजेशन के ऊपर। इसीलिए आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेमोराइजेशन को आसान करने के लिए स्कॉलर्स ने क्या किया कि बहुत से उलूम को नज़मों के अंदर ढाल दिया उन्होंने। यानी उन्होंने उसकी नज़में बना दी, पॉइम्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया, बहुत से उलूम को और साइंसेस को। मिसाल के तौर पे अल-मंजूमा अल-बैकूनिया एक मिसाल है बड़ा मशहूर। ये एक नज़म है बेसिकली जो उसूल हदीस के ऊपर है, और ये अशार हैं। अगर कोई बंदा उन अशार को याद कर ले, और वो आमतौर पे अशार में इसीलिए उनको जो है ना वो नरेट किया जाता था या ट्रांसलेट किया जाता था अशार के अंदर, पॉइंट्स के अंदर, ताकि उसको याद करना ज़रा आसान हो एज कम्पेयर टू कि अगर आप टेक्स्ट याद कर रहे हैं। और जाहिर है जब आप अशार लिखते हैं तो अशार को आपको बड़ा प्रिसाइज होके, बड़ा फोकस होके, बड़ा डायरेक्ट मेथड के जरिए आपको उसको लिखना होता है। आप उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल सकते ना। तो इस वजह से आप देखें कि मिसाल के तौर पे उसूल हदीस का जो मंजूमा अल बैकुनिया है, ये बाकायदा याद किया जाता है। ठीक है ना, ये एक बेसिकली एक नज़म है, छोटी सी नज़म है। अगर आप उसको याद कर लें तो आपको पूरे के पूरे उसूल हदीस आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। और उसका बड़ा फायदा होता है ऑब्वियसली कि व्हेन यू हैव टू कोट, क्योंकि बहुत सी चीजें जाहिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज यू आर इंगेज इन नंबर ऑफ अदर साइंसेज एज वेल और स्टडीज। तो होता ये कि कई दफा हम लोग यानी उस चीज को एक्सप्लेन यानी वो नहीं कर पा रहे होते, क्या मतलब है, मेरी समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट कि आप जो है ना किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे होते ना। जब आपने कोट करना है या आपको वो चीज भूल जाती है, तो जो चीज मेमोराइज्ड होती है अशार की सूरत में खास तौर पे, तो उनको फिर क्या किया जाता है, उसको जरा रिकॉल करना आसान है। मुझे याद है कि जब मैंने मदरसे से पढ़ा और हम लोग दरस निज़ामी कर रहे थे, तो उस जमाने में मेरी चूंकि साइंस, मेरी स्पेशलाइजेशन है वो कुरानिक साइंसेज में है ना। तो कुरानिक साइंसेज में स्पेशलाइज होने की वजह से, स्पेशलाइजेशन होने की वजह से जो मैं जो साइंसेज जो थे खास तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे एक क़िराअत की एक साइंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ डायलेक्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो उसकी कुछ मंजूमात जो थी ना, कुछ उसकी जो पॉइंट्स थी वो हमें दी गई थी। बेसिकली वो पॉइंट्स की सूरत में ही होता है। इसको कहते हैं मंजूमा अश-शातिबिया, हिर्जुल अमानी वजहुत तहानी। ठीक है। और वो जो है वो इमाम शातबी हैं, उनका बेसिकली वो मंजूमा है, उनकी नज़म है। तो मुझे याद है कि मैंने वो बकायदा याद की थी। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कुछ शायर याद है, मैं भूल गई काफ़ी देर, मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें याद की थी। दामा अरद्त दहर तक़रअ फस्तइज़ जिहारम मिनश शैतानी बिल्लाहि मुस्जला। और इसी तरीके से वो बसमला बैन सूरतैन बिसुन्नति रिजालन नमौहा दिरियतन व तहम्मुला। इस तरह करके ना हम याद करते थे। उससे फायदा ये होता था कि आपको ना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बहुत ज्यादा आपको मेमोराइज करने में जरा आसान हो जाते हैं। तो मेमोराइजेशन ऑफ ए कंसाइज, अच्छा, बड़ी मजे की बात है, ऑलमोस्ट हर साइंस के अंदर जो बुनियादी उसूल और प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उनका कोई ना कोई आपको मंजूमा, कोई नजम मिल जाती है। ठीक है ना। और इसीलिए वो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वो याद की जा सके। मिसाल के तौर पे आजकल मैं एक किताब पढ़ाना चाह रहा हूँ, एक नज़म पढ़ाना चाह रहा हूँ अनकरीब। वो है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, ये जिनकी हम उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं, उनकी एक नज़म है अकीदे के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट स्कॉलर्स इज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ या पढ़ूँ तो मेरा बेसिकली उसी से ही, उनकी ही साइंस यानी उन्हीं की जो है ना कोई वर्क्स, क्योंकि माशाल्लाह उनकी बहुत डाइवर्स और बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी थी। हर साइंस के ऊपर माशाल्लाह उनका काम है। तो उनका जो अकीदे के ऊपर खास तौर पे, बिकॉज ही इज नोन एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ अकीदा प्राइमरली। और तो उनका एक नज़म है अल्लामिया के नाम से। ठीक है ना, अकीदे की। तो वो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ, और वो मैंने याद भी की हुई है मिसाल के तौर पे। और वो अशार भी बड़े मुख्तसर से हैं, वो तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 17-18 स्टेंजाज हैं। वो अगर आप याद कर लें तो आपको अहले सुन्नत वल जमात के बुनियादी अकायद और हमारा जो ओपिनियन है, मुख्तलिफ उसूल और फंडामेंटल्स हैं, वो इंसान को याद हो जाते हैं।
مثال کے طور پہ یا سائلی عن مذهبی وعقیدتی رزق الہدى من للہدایۃ یسأل واسمع کلام محقق فی قولهم لا ينثني عنه ولا يتأول لا لا ينثني عنه ولا سوري بھول گیا. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اب اگر یہ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی نا اس کے اندر موٹیویشن اور آپ لوگ بھی یاد کریں انشاءاللہ. تو بیسکلی اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو ایک ایک آپ سمجھ لیں اسٹنزا کے اندر یا ایک ایک آپ سمجھ لیں پوئٹک لائن کے اندر یا ورس کے اندر آپ کو پورا پورا عقیدہ اور ایک ہمارا فنڈامنٹل پرنسپل مل جائے گا، جو آپ کو بعض اوقات کتابوں میں ملیں گے تو آپ کو چیپٹرز کی صورت کے اندر ملے گا، یا پھر آپ کو تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک جو ہے نا سمرائز کر کے پورے عقیدے کو ایک نظم کی صورت میں اس طرح 20-25 اشعار کے اندر، اور وہ 20-25 اشعار بندہ آرام سے یاد بھی کر لیتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب انسان کو کسی کو کوٹ کرنا ہو تو بندہ کوٹ بھی کر سکتا ہے، بندے کو خود بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ والا کام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے کلاسیکل اسکالرشپ میں ہمارے مدارس میں اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، اب تو بالکل ہی انہوں نے سب کچھ ہی بالکل ریلیکس ہو گیا، ہر بندہ اب جو ہے نا وہ آسانی کی طرف جاتا ہے. اصول تفسیر پہ نظم ہوگی، ہوگی کوئی نہ کوئی، دیکھنا پڑے گا. کون سی نظم محب، کون سی نظم آپ پوچھ رہی ہیں؟ یہ کون سی نظم آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ جو سر جو ابھی عقیدے آپ کی، نے سنائی ہے نا، عقیدے کی، جی جی عقیدے پہ. سر جو ابھی سنائی. ہاں ہاں بالکل یہ ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ کہیں گی تو، جی کلاس سر کے بعد تھینک میں یو. آپ کو ساتھ، ٹھیک ہے، میں وہ کلاس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز ہوگی میمورائز اے کنسائز بک، ٹھیک ہے، پہلی تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز کیا ہے جی؟ پرفیکٹ اٹ بائی اسٹڈینگ اٹ انڈر اے کمپیٹنٹ اینڈ پروفیشنٹ اسکالر یا شیخ. تو صرف خود کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم بننا از ناٹ گڈ، ٹھیک ہے نا. بہت سی پرابلمز ہوگی آگے، بلکہ اگلا ٹاپک ان کا یہی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو ضروری یہ ہے کہ وہ کنسائز بک جو ہے، خاص طور پہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جب آپ اپنی کنسپچل فریم ورک یا جب آپ اپنے کانسیپٹس بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم نیسیسری اور ضروری ہوتا ہے، یعنی اسینشل یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی عالم، کسی اسکالر کی سپرویژن کے اندر وہ پڑھیں. خاص طور پہ جو آپ کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. ہاں اس کے بعد ونس دوز آر اسٹیبلشڈ اور آپ کو اصول اور فنڈامنٹلز کا پتہ چل گیا ہے، اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھانا ہے، سوری جو پڑھنا ہے آپ نے، ریڈنگ کرنی ہے، اپنا مطالعہ کرنا ہے، وہ آبویسلی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈنگ رکھیں ایکسیسولی، اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اگر کسی چیز کے اندر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو آپ اپنے اسکالر سے، اپنے استاد سے جو ہے نا وہ آپ ریفر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ہوں، اب مثال کے طور پہ اب ملٹیپل سائنسز کے اندر میری ریسرچ چل رہی ہوتی ہے، کام چل رہا ہوتا ہے، اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جو مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا ایون آ جاتا ہے، اس کے باوجود میں کنفرمیشن کے لیے اپنے استاد جو ہیں، اپنے شیخ ہیں، ان سے میں ضرور رابطہ کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا جی میں اس کو اس طرح سمجھاؤں، اور میری ریسرچ میں مجھے اب تک یہ کانٹینٹ ملا ہے مختلف کتابوں سے، یہ سورسز سے، تو آپ مجھے اس پہ رائے دیں کہ کیا یہ اس کے بارے میں صحیح رائے ہے. تو یہ پھر بعد میں بندہ کر سکتا ہے، لیکن پرائمریلی شروع کے اندر آپ کو جب پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ کو مقدمہ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جس پہ ہماری کلاسز چل رہی ہیں، سیشنز چل رہے ہیں پہلی کلاس کے اندر، یہ پرائمریلی میں نے اپنے استاد سے پڑھا، شیخ سے پڑھا. اور ان سے پڑھنے کے بعد اب بھی کیا ہوتا ہے کہ اب میں پڑھاتا ہوں تو ابھی بھی کبھی جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز، بعض اوقات پڑھانے کے اندر یا کوئی سوال ذہن میں آ جائے، کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ لے اور وہ ایسا سوال ہو جس میں ابھی میرے ذہن میں نے غور نہ کیا ہو، تو میں پھر الٹیمیٹلی کیا کرتا ہوں، اپنے استاد سے جو ہے نا رابطہ کر لیتا ہوں. اور اگرچہ میں الحمدللہ اصول تفسیر کے اوپر مختلف کتابیں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی، میرا الحمدللہ شوق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹل یعنی آپ کو فنڈامنٹلی وہ چیز، یہی میں نے بیسکلی مقدمہ فی اصول تفسیر ہی پڑھا تھا اپنے استاد سے، اور وہی چیز میری یعنی کنسپچل فریم ورک بھی میرا تبھی بنا تھا اس کتاب سے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ بک پرائمریلی، ایون تو وہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے، اسی لیے جس کی وجہ سے ہم وہ ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے. میں نے ریسنٹلی بلکہ وہ کتاب ابھی مکمل بھی کی ہے پوری ٹیکسٹ کے ساتھ، عربک ٹیکسٹ میں نے پڑھایا. تو لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے آپ کے ساتھ میں اس لیے کیوں، بیکاز ایک تو ہمیں ٹائم کم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ہے نا کافی مشکل ہے کتاب، کیونکہ بہت ڈائیورس ہے. تو میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، جیسے میں سب آپ کو پتا ہے کہ میں یوتھ کلب کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو یوتھ کلب کی ہماری ٹیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ میرے سیشن چلتے ہیں، کلاسز میں ادھر پڑھاتا ہوں ٹیم کو. تو وہاں پہ ماشاء اللہ ہماری ٹیم نے، ہم نے مل کے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا ہمارے پاس اوپن یہ تھا کہ جتنی مرضی ٹائم ہم اس کو مکمل کریں گے، تو ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ ہم نے اس کو 16 لیکچرز یا سیشنز کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. تو بہرحال لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکالر کے ساتھ آپ جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو کچھ کنسیپٹس جو ہیں آپ کے وہ کلیئر ہوتے ہیں، پھر وہ آپ جا کے کیا کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو آگے پھر اپنی اسٹڈیز کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں.
تیسرا یہ ہے کہ once you have done that, do not engage in long books and compilations before perfecting the basics and the primers in each knowledge. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو انسان کا کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹی موٹی کتابیں پڑھوں، چھ چھ ابھی یعنی مثال کے طور پہ کوئی مطلب ملٹیپل والیومس کے اوپر. اور سبحان اللہ، تو شروع میں بندے کو بہت شوق ہوتا ہے یہ، اور اس کے لیے بندہ پھر نا وہ کوشش کرتا ہے میں ایسی کلاسز جوائن کروں جہاں پہ لمبی لمبی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ کام ہو رہا ہو. لیکن پرائمریلی ایسا یعنی بڑا یعنی یہ آئیڈیل نہیں ہے. شروع میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی نالج بلڈنگ کر رہے ہیں، کانسیپٹس کو بلڈ کر رہے ہیں، تو اس ٹائم نیسسری اور ضروری ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ پرائمرز جو ہوتے ہیں، مداخل ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں. پرائمرز ہوتے ہیں چھوٹی شارٹ کنسائز بکس، وہی والی بات ہو گئی. کوئی فنڈامنٹل جو آپ کی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں ان کو آپ پڑھیں اور پڑھائیں، یعنی پڑھیں آپ خاص طور پہ، اس سے اپنے آپ کو بلڈ کریں اپنی نالج کو. مثال کے طور پہ جیسے آپ میرے پتہ نہیں کمرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ وہاں پہ پیچھے جو کتابیں پڑھی ہیں وہاں پہ میرے پاس ایک تفسیر پڑھی ہے جو کہ 44 والیومس کے اوپر ہے. دیٹس از تفسیر اونلی 44 والیومس کے اوپر ایک کتاب، یعنی ایک کتاب. ہاں 44 والیومس ایک بندہ پڑھے، شوق اب ظاہر ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، یا ہر بندے کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ایک منٹ ذرا ایک منٹ ویٹ کیجیے گا، میں ایک منٹ ذرا. جی جی بیٹا ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جی اچھا جی. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. تو آئی واز سیئنگ کہ مطلب اب لمبی لمبی کتابیں پڑھنے کا، اور خاص طور پہ ملٹیپل والیومس کے اوپر ان کو پڑھنے کا، ان کی ایکسس جو ہے نا، یہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس آف نالج کو. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ صرف ان کتابوں تک رہے جو کہ پرائمرز ہے شروع میں. بعد میں آپ نے اپنی اسٹڈیز کرنی ہے، اپنی ریسرچ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ لیں کتابیں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی، اور ان کو آپ کنسلٹ بھی کریں. لیکن اسٹارٹ میں لانگ بکس جو ہیں، بڑی بڑی، ان کو طوال کہتے ہیں، طویل، یہ آپ سمجھ لینا بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی کتابیں ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ڈو ناٹ سویپ فرام ون بک ٹو اندر وداؤٹ اینی نیسیسٹی بیکاز آف امپیشنس اور بورڈم. ہاں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں شروع میں ایک شیخ کے ساتھ مثال کے طور پہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف میتھڈز ہیں پڑھنے کے. یہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے، جو شیخ بکر ابو زید جو مصنف رحمہ اللہ نے لکھی، بیسیکلی لکھی ہے سعودی عرب کے کانٹیکس میں. سعودی عرب میں یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف طریقے ہیں تعلیم کے. مثال کے طور پہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ باقاعدہ کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ، یہ تو کامن ہے ہی ہے، اسکولز کالجز، یہ پھر وہ اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں. بیسکلی ادھر اسلامک انسٹیٹیوشنز الگ سے نہیں ہوتے، وہ یونیورسٹیز کے اندر ہی اس طرح ہوتا ہے پرائمریلی. اچھا دوسری چیز وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جس سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ مشائخ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مسجد نبوی ہے، اگر آپ کا جانا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، یہ حرم مکی کے اندر، مکۃ المکرمہ میں، تو مسجد الحرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوں کہ مختلف جو ہے نا وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکلز ہوتے ہیں، اسکالرلی اکیڈیمک سرکلز ہوتے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس آف نالج آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے نا ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب جو اسٹوڈنٹس آف نالج وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اب ہوتا یہ کہ اس میں ان کے پاس لگژری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے. اب ہوتا یہ تھا، اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے فلاں جگہ پہ، فلاں مسجد کے پوائنٹ پہ، یہ حصے میں فلاں کتاب پڑھائی جا رہی ہے فلاں ٹاپک پر. اچھا فلاں کتاب فلاں شیخ پڑھا رہے ہیں، فلاں شیخ پڑھا رہے ہیں، فلاں شیخ پڑھا رہے ہیں. اب آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا یہ کہ آپ ایک اسکالر سے کتاب پڑھنا شروع کرتے ہو، تو ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہو اچھا یار اب یہ، کیونکہ شروع میں تو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن آہستہ سے جب آپ کو پڑھنا پڑتا ہے تو آپ کو تھوڑی ایک آپ کو جو تھوڑی سی نا سیریسنس چاہیے ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر آپ تھوڑا سا بور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہو کہ اچھا یہ کتاب ختم کیوں نہیں ہو رہی، یہ بہت زیادہ اننیسیسری ڈیٹیلس میں جا رہے ہیں. یا بعض کے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیں ان سے پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا نا، یو ہیو ٹو ایکچولی بیک اینڈ فورتھ، آپ کو یعنی وہ تھوڑے سے بورنگ ہوتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نا.
تو ان کا مونوٹنس اسٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا. اچھا لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اب ایسے موقع کے اوپر پھر اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں جلدی, بیکاز میچورٹی نہیں ہوتی, تو وہ جلدی نا وہ گیلپ کرتے ہیں ادھر ادھر نا. وہ گیلپ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے پکڑا, کچھ دیر ادھر پڑھا, دل بور ہو گئے, دوسری کتاب شروع کر دی, وہاں سے گئے وہاں پہ بور ہو گئے, پھر تیسری شروع کر دی. تو اس طرح کر کر کے وہ پھر نا مزاج ان کا بن جاتا ہے کہ وہ مطلب دے جسٹ ویٹنگ کہ کوئی ایسی کتاب ملے, کوئی ایسا ٹیچر ملے جو ان کو امپریس کرے, جو ان کو امیوز کرے, اور اس کے بعد پھر کیا کریں وہ آگے جو ہے نا اس کتاب کو مکمل کریں. تو اب ہر ظاہر ہے آپ کی کچھ کتاب ہوتے ہیں, کچھ علوم ہوتے ہیں, کچھ سائنسز ہوتے ہیں, کچھ نالج ایسی ہوتی ہے, مطلب اب اس میں ہر جگہ پہ آپ کو وہ اس طرح کی امیوزمنٹ اور وہ انٹرسٹ تو نہیں مل سکتا نا. کئی دفعہ ٹیچرس بہت انٹرسٹنگ بھی بناتے ہیں, لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنی کوگنیٹو ابیلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ اپنا سر کھپانا پڑتا ہے, اپنا سر آپ کو یعنی دماغ آپ کو تھوڑا سا یوز کرنا پڑتا ہے نا. تو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, وہ نیچرلی بندے کا انٹرسٹ کیٹر بھی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کسی کے لیے سیرہ جو ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہو سکتا ہے بہت انٹرسٹنگ ہو. کسی کے لیے عقیدہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو, کسی کے لیے اصول فقہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو, لیکن بٹ اگین ناٹ نیسسرلی کہ وہ ہر ایک کو اس طریقے سے اپیل کرے وہ چیز نا. تو ایسے موقع کے اوپر یعنی گیلپنگ کرنا, ادھر ادھر جانا, یا ہاپ اراؤنڈ کرنا کہ میں ادھر سے پہلے پڑھ لوں, پھر ادھر سے پڑھ لوں, پھر ادھر سے پڑھ لوں, اور تھوڑی دیر بعد گیو اپ کر دینا, یہ چیز جو ہے نا اچھی نہیں. بلکہ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بس ایک کتاب اگر ایک چیز شروع کی ہے نا, اب اس کو ختم کرنا ہے. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اب مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک کتاب شروع کرتا ہوں پڑھنے کے لیے, میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مکمل کرنا, ایون ٹیچر کے ساتھ بھی بعض اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ایون میرے لیے بھی. لیکن میں اپنے آپ کو فورس اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے یار کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے مکمل, یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو فورس کرنا ہے, ایک ٹیمپرامنٹ اپنا بنانا ہے اپنے اندر, اس طرح کی ایک ابیلٹی کریٹ کرنی ہے کہ جو چیز میں نے شروع کرنی ہے میں نے اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا, unless and until I have a very very solid reason کہ why I should leave that. مثال کے طور پہ اب یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے, یہ کافی موٹی کتاب ہے, یہ آج کل میں اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں, یہ تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے. اب یہ 600 صفحے کی کتاب ہے. اب یہ کتاب جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, ذم الہوا کے نام سے. اب یہ کتاب جو ہے نا یہ مطلب کافی مشکل کتاب, مشکل ان سینس یہ ہے کہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ کتاب اس طرح مجھے نہیں لگی جس طرح میرا مزاج ہے. لیکن بیکاز کہ میں نے اپنے آپ کو فورس کرنا ہے, اور میں آئی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ, اور مجھے بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن اسٹل آئی ڈو دیٹ. تو اس طرح کر کے انسان جو ہے نا اپنے آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ, تو یہ جو ہے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ میں نے کامن دیکھی. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر ماشاء اللہ بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آن لائن انہوں نے ٹیچنگ شروع کی ہوئی ہے, مختلف کتابیں پڑھا رہے ہیں, مختلف فلاں کلاس شروع ہو گئی عقیدے کی, تجوید کی, فلاں کتاب کے اوپر تعلیقات ہیں, یہ وہ. تو اب بندہ کیا کرتا ہے, بندہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے, اور اچھا یہاں سے, اچھا یہاں پہ مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یار یہاں پہ ہم 4 سالہ پروگرام پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے, ایسا کرتے ہیں وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں, وہ چھوٹا سا جلدی ہو جائے گا, اور اب بوریت بھی ہو گئی ہے, مجھ سے مشکل بھی ہو رہا ہے, یہ وہ نہیں. کوئی یعنی بوریت اور بوریت shouldn't be the main reason for your choice of another teacher of another book or your teacher نا, or your another teacher as well, ٹھیک ہے نا. تو بوریت کبھی نہ ہو. ہاں آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے, مثال کے طور پہ آپ ایک استاد سے پڑھنے آئے اور آپ نے ریئلائز کیا کہ استاد کی اپنی ویکنس ہے, وہ اس لیول پہ پڑھا نہیں رہا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی, یا پھر مثال کے طور پہ آپ کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی اور ٹیچر ہے وہی کتاب پڑھا رہا ہے لیکن وہ کتاب بہت اچھی پڑھا رہا ہے, اس کے پاس مثال کے طور پہ نالج بھی زیادہ ہے, وہ بڑے عالم ہے فار ایگزامپل, یا پھر اسی طریقے سے ادھر وہاں پہ بینیفٹ زیادہ ہیں. تو یعنی ایک تھاٹ فل ڈیسیجن میکنگ کرنا وہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو کہ صرف اپنے مزاج کی وجہ سے, یا پھر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اٹینشن سپین نہیں مینٹین ہو پاتی کسی کلاس میں, تو آپ پھر ادھر ادھر جا رہے ہیں, تو یہ والی کام. تو یہ سعودی عرب میں خاص طور پہ یہ کانٹیکٹ, پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا, پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح کورسز کا رواج نہیں ہے, لیکن اب آن لائن کافی زیادہ شروع ہو گیا الحمد للہ, وچ از اے گڈ تھنگ ایز ویل. پانچویں چیز کیا ہے جی, کیپچر دا بینیفٹس بائی رائٹنگ دم ڈاؤن. ہاں یہ انپورٹنٹ چیز ہے جی, لکھیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن موجود ہے, کچھ لوگ بھائی بہن ماشاء اللہ بیٹھے ہوں گے جو کلاسز لے رہے ہوں گے, وہ جسٹ لائک بس سب کچھ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. تو یعنی لکھنا جو ہے نا اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی ذات اگر اپنی مثال دوں, the reason why I'm mentioning myself is because you can شاید آپ کے لیے ذرا ایزی ہو ریلیٹ کرنا, ناٹ بیکاز کہ میں کوئی بڑی بات ہوں, اللہ معاف کرے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن جسٹ ٹو کچھ میں نے اپنے جرنلز بنائے ہیں جہاں پہ میں اپنے چیزیں لکھتا ہوں. مطلب میں ہر کلاس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر لیتا ہوں, نوٹ بک لیتا ہوں جا کے, اور وہاں پہ جا کے میں اس کو بیٹھتا ہوں اور میں نوٹس بناتا ہوں اپنے. اور دو ریزن سے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ obviously بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ بعض اوقات پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے, سلائڈ بھی ہوتی ہے, لیکن جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں
جو آپ کو کلک کر جاتے ہیں اور جو بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کو بعد میں بھول جائیں گے، اور اب ظاہر ہے وہ پریزنٹیشن کے اندر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، نمبر ون تو آپ کو ان کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں پہلے کیا کرتا تھا، میں ایون اپنی بک سے پڑھتا تھا، جب ریڈنگ کرتا تھا میں بہت زیادہ، تو میں نا وہ نہ اس پہ کوئی پوائنٹس بناتا تھا، نہ اس کو لکھتا تھا، نہ ادھر کوئی گن مارتا تھا، نہ اس کو سیکیور کرتا تھا اس ڈیٹا کو جو میں نے سیکھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا مجھے یاد ہوتا تھا اچھا میں نے یار یہ کئی چیز پڑھی ہوئی ہے اور بڑی انپورٹنٹ ہوتی تھی، مجھے اس کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن مجھے بس یہ پتا تھا میں نے پڑھی ہے اور موٹا موٹا مجھے اس کا آئیڈیا ہوتا تھا، لیکن میں اس کو لوکیٹ نہیں کر پاتا تھا، ریکال نہیں کر پاتا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ذرا زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتے اچھا فلاں کتاب ہے فلاں کتاب ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے پوائنٹس مثال کے طور پہ جو اسپیسیفک پوائنٹس ہونا، ان کو لکھنا، ان کو جرنل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ اچھا یہ ہمارے عرب علماء کے اندر یہ خاص طور پہ اہتمام ہے، اور یہ صرف عرب علماء میں نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ کلاسیکل سکالرز میں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ جن کی کتاب آپ کے سامنے ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے سعید الخاطر کے نام سے، کیپچرڈ تھاٹس، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو سعید الخاطر کتاب ہے نا، بیسکلی ان کی ڈائری تھی جس کے اندر وہ اپنے نا اس طرح کوئی پوائنٹ آتا ہے انٹرسٹنگ ایک دم، بعض اوقات ہے نا بندہ کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اچانک آیت پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اچانک اللہ کی طرف سے کوئی بات ان کے دل میں آتی ہے، او یار یہ والی بات ہی میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اچھا اس کو لکھ لیتے تھے، اس کو کیپچر کر لیتے تھے۔ تو وہ جو ہے اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کی میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے پیچھے، الفوائد کے نام سے، دا بینیفٹس کے نام سے، وہ بھی ان کی یہی کتاب ہے کہ وہ ان کی ریفلیکشنز ہیں، تدبر ہے۔ اور اسکالرز یہ لکھتے تھے، میرے والد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ہے، تو میرے والد صاحب جو ہیں اسکالرلی آدمی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ ان کی بھی ابھی تک دو تین ڈائریز ہیں، جرنلز ہیں، جو انہوں نے ایز اے یعنی ایک ہوتی ہے نوٹ بکس جنرلی، اور کچھ ہوتی ہیں ڈائریز ہوتی ہیں اسپیسیفک نا، ان ڈائریز کو، ان جرنلز کے اندر انہوں نے کچھ بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس کھولتے ہیں اور ان کو وہ خود پڑھتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں، اور وہ بڑی انجوائبل ہوتا ہے، اور بندے کو یاد آتا ہے یار میں نے کیا، سبحان اللہ۔ تو وہ ریکال کرنا، وہ بیسکلی آپ سے پہلے زبدہ ہوتا ہے، وہ آپ کا ایک مکھن ہوتا ہے، یعنی آپ کا ایک وہ، آپ کہتے ہیں نا آپ کا نچوڑ ہوتا ہے علم کا، جب آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دس تھنگ نا، تو اس طرح کی چیزوں کو نا آپ لکھا کریں، اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کیپچر دوز بینیفٹس، رائٹ، ڈونٹ لیٹ دم گو لائک دیٹ۔ اور یہ بات میں بندے کو، اور خاص طور پہ اگر آپ نے دین کو اپنا فیلڈ بنانا ہے، یا پھر ایون اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ ایکیڈیمیا کے ساتھ منسلک رہیں، علم کے ساتھ منسلک رہیں، نالج کے ساتھ، اگر تو آپ کو انٹرسٹ نہیں، آپ کہتے ہیں یار بس میں جنرلی بس عمل کرنا چاہتا ہوں، بس چھوٹا سا دین کو بیسک بیسک سمجھنا، دیٹس فائن۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے جو پڑھا ہے میں اس کو کبھی چاہتا ہوں کبھی پڑھا سکوں، یا پھر میں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے نوٹس بنانے چاہیے، آپ کو اپنے ان چیزوں کو کیپچر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ نوٹس کے علاوہ جو آپ کے کلاس کے اندر نوٹس ہیں وہ بھی، لیکن اس کے علاوہ کیپچرنگ دا بینیفٹس وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات، اپارٹ فرام دیٹ، ٹھیک ہے نا، جرنلنگ، بلکہ میرا خیال ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے پورا ایک چیپٹر اس چیز کے اوپر لکھا ہے کہ ہاؤ ٹو جرنل دیٹ نا، جرنلنگ کرنا، اور پھر وہ باقاعدہ مثالیں دیتے ہیں اپنے اساتذہ کی، کس طریقے سے وہ جرنل کرتے تھے، ان کے پاس جیب کے اندر اپنے ایک ہمیشہ ایک ڈائری ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کے اندر وہ لکھتے رہتے تھے جب بھی کوئی دفعہ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایون نا آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ سے کوئی بات پتہ چلتی ہے اور آپ بہت زیادہ، میں پچھلے دن ایک اسکالر کی سن رہا تھا، ایک ولید بن سعیدان ایک اسکالر ہے، بہت مشہور اسکالر ہیں سعودی عرب کے، یعنی سعودی عرب کے عالم دین ہیں، تو مطلب ماشاء اللہ وہ میں ان کا دیکھ رہا تھا لیکچر، بڑے مزے کے ہیں، از اے ویری ویری فنی اینڈ ویری ایلوکوینٹ اسپیکر ایز ویل، اور بڑے ایکسپریسو بھی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں ان کا ایک لیکچر، ایک چھوٹا سا کلپ تھا ان کا، کوئی 4 5 10 منٹ کا، تو میں سن رہا تھا عقیدے کے اوپر کوئی نا، تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا آڈینس سے، تو اب کیمرہ ان کی طرف تھا، وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ اچانک نا کسی کو سوال پوچھا، تو کسی اسٹوڈنٹ نے ایک جواب دیا، تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا احسن اللہ الیک، ما اجمل، یعنی کتنے خوبصورت انداز سے تم نے اس کو جو ہے نا وہ نریٹ کیا، یا وربلائز کیا۔ تو انہوں نے کہا یار صبر کرو، انہوں نے نا اپنی نا وہ اپنی وہ جو جہاں پہ اپنے نوٹس پڑھے تھے نا، اس نے کہا یار اس کو ذرا دوبارہ لکھو، بتاؤ میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ جو اس نے جو جس طریقے سے اس نے آنسر کیا، اس کوشچن کو ایڈریس کیا، اس کو انہوں نے لکھا، کہ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو بہت اچھے انداز سے بیان کر لیتا ہے، جو بعض اوقات آپ نہیں بیان کر پا رہے ہوتے، ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہوتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ لکھا، تو اس سے ایک ہمبلنس اور ہیوملٹی پتہ چلتی ہے ایک ٹیچر کی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اب وہ ایک اچھے انداز سے کوئی بندہ اس کو وربلائز کر لے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اچھا آخری چیز کیا ہے کہ جی اس میں مینٹلی پریپیئر یور سیلف ٹو پروگرس ان نالج انٹل یو پروگرس آن ٹو دا لانگ کمپائلیشن ود ایز، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پروگرس کے ساتھ جائیں، بہت جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، بہت جلد بازی نہ کریں کہ میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو کے پروگرس کے ساتھ جائیں۔ ہاں جب آپ کو ایک فاؤنڈیشن بہتر ہوگی ایک سائنس، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سائنس پہ جا رہے ہیں تو پروگرس اور اپنی جو ہے نا، اور بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ پروگرس کو ریکارڈ بھی کریں، یعنی مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ، اور اس میں ہمیشہ کسی اسکالر سے پوچھ لیا جائے کہ مثال کے طور پہ میں عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ پڑھنا چاہتی ہوں، یا میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ پڑھنی چاہتی ہوں، یا میں اس میں اپنی ایک اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہی ہوں،
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پروگرس کس طریقے سے لے کے چلوں اس کو، کون کون سے فنڈامنٹلز ہیں، کون کون سے پرائمرز ہیں، پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، تھرڈ اسٹیپ کیا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اسکالر آپ کو اچھا گائڈ کرتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کتاب پڑھیں، پھر دوسری یہ پڑھیں، پھر تیسری یہ پڑھیں، یہ دو تین آپ اسکالر سے پڑھ لیں، باقی آپ خود ریڈنگ کر لیں، اس طرح کر کے. تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ جو ہے آپ اپنے آپ کو پروگرس کریں. اور ہمیشہ میرے ذہن میں نا یہ ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ سے آپ کریں تو لانگ ٹرم کمٹمنٹس کے بجائے شارٹ ٹرم کمٹمنٹس کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی کتاب کلاس آپ کی شروع ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے جو چھوٹی ہے، مثال کے طور پہ یعنی لوکنگ ایٹ فار ایگزامپل کہ وہ آپ کو 5 لیکچر میں 6 لیکچر میں آپ کی مکمل ہو جائے گی یا ایک مختصر، تو وہ زیادہ پریفریبل ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مینٹین کر پاتا ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر لمبی لمبی کلاسز ہوں، جیسے مثال کے طور پہ 4 سال 5 سال ایک کورس چلے گا، تو آبویسلی اس میں ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو ذائقہ خیر دے، بڑا وہ ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ وہ، اور کمٹمنٹ ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ دے گو تھرو دیٹ ماشاء اللہ. جیسے مثال کے طور پر ہمارا 4 سالہ پروگرام ہے نا یہ والا. اب اس پروگرام کے اندر نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سی کلاسز کمبائن کرنی پڑتی ہیں. اب آگے چلیں گے ماشاء اللہ، آپ کا تو میرا خیال ہے ابھی فرسٹ سیمسٹر ہے، تو آگے جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمیں بہت سی کلاسز کمبائن کرنی پڑتی ہیں. پیپل جو نا لوز دیئر موٹیویشن، آہستہ آہستہ وہ ہو جاتے ہیں. جب مطلب اس کلاس کو اسٹارٹ کیا تھا دیور مینی انڈیویجولز بٹ ناؤ دے آر ناٹ، دے آر ڈورمنٹ نا. ابھی وہ اس طریقے سے وہ نہیں ایکٹیو. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو اب ہو کیا رہا ہے کہ کمٹمنٹس آپ نے بڑی کر لی. اس لیے پھر ہمیں کئی دفعہ ایون پروپوز کرتا ہوں، ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کہتا ہوں یار اگر آپ 4 سال پروگرام نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ایسا کرو کہ آپ 2 سال ہمارا پروگرام ہے وہ کر لو. اس میں کمٹمنٹ کم ہے بٹ ڈو کمٹ ٹو سم تھنگ نا. مطلب بالکل چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو انسان اپنے آپ کو اور آہستہ آہستہ اوپر لے کے چلیں. تو ماشاء اللہ آئی بلیو کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ جو لوگ ابھی ہیں، اور مجھے پتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس آپ میں سے ان کی میں انتھیوزیازم دیکھتا ہوں، آئی بلیو فار اے فیکٹ کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اینڈ تک جائیں گے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ پچھلا ہمارا جو سیمسٹر تھا وہ کمپلیٹ ہوا، کنکلوڈ ہوا. جس نے 4 سالہ پڑھا ہمارے ساتھ وہ ابھی تک ہمارا گروپ موجود ہے. آج سے کوئی 4 سال پہلے، obviously around 4.5 years ago. ماشاء اللہ ان کو، تو وہ ابھی تک ماشاء اللہ ان کے اندر کوئی کتنے تھے گریجویٹس، آئی تھنک 17 to 18 انڈیویجولس تھے. تو وہ گریجویٹس تھے ماشاء اللہ. تو مطلب انہوں نے پورا کیا. I was surprised and majority of them were job holders in fact. مطلب I was not expecting کہ they were students. جاب ہولڈرس تھے اس میں، کچھ انجینئرس تھے، کچھ خاص طور پہ خواتین تھی، بڑی سینئر خواتین تھی، اور پھر اس کے بعد میلز بھی تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ مینٹل تو نیچرلی بی ایزی آن یور سیلف اینڈ میک اے پروگرس اسٹارٹ. اور آپ نا پروگرس کو ریکارڈ بھی کریں. میں یہ کرتا ہوں کہ پروگرس کو ریکارڈ کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کسی جگہ لکھیں کہ اچھا یار میں نے پہلے یہ پڑھنی ہے تو دین ٹک اٹ آؤٹ نا، اور اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے، اور انسان کہتا ہے یار اچھا یار یہ ماشاء اللہ میں نے یہ اچیو کیا ہے. تو آہستہ آہستہ انسان پھر مزید پروگرس کرتا ہے. تو جرنلنگ اور اس طریقے سے پروگرس کو ریکارڈ کرنے سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اس کے بارے میں. تو یہ جی، آپ میں سے کوئی بھائی بہن اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے یا پھر جی اینی ون. پتہ نہیں میں بول رہا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی، پتہ چلے بعد میں آپ کو میری آواز نہیں نہ آ رہی ہو اور میں بولی جا رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوں کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے آپ کی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے زبردست. تو پھر کیا اینی ون وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ یا آگے چلیں؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی، میرا خیال ہے میں نے بہت زیادہ بول لیا ہے، اب بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگلی جو چیز ہے وہ ہے ایکوائر نالج فرام دا ٹیچرس، رائٹ. سو ایکوائرنگ نالج فرام دا ٹیچرس کا مطلب کیا ہے کہ obviously اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن مزید اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکرائب کر لیتے ہیں. وہاں پہ 10 منٹ ہے کلاس میں، 8 منٹ. تو ہماری جو ٹریڈیشن ہے نا، ہماری جو لیگسی ہے اسلامک اسکالرشپ کی، وہ لیگسی وہ اسٹینڈ کرتی ہے لرننگ اینڈ اسٹڈنگ فرام دا ٹیچرس. ٹھیک ہے نا. وی اسٹینڈ بائی اٹ. اور ہم لوگ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، بلکہ کوئی بھی سائنس ہو دے شوڈ ڈسکریج اینڈ دے ڈو ڈسکریج. خاص طور پہ اس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا ایکسپرٹس ہوتے ہیں، دے آلویز ڈسکریج دوز انڈیویجولس دوز ہو ریلائی سوللی آن دا بکس اینڈ دے ڈونٹ گو اینڈ دے ڈونٹ اسٹڈی ود دا ٹیچرس. خاص طور پہ ہمارے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں دینی نالج کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے معلم بنا ہوا ہے نا، بعثت معلما، میں آپ کے پاس ایک معلم اور ایک استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو اب صحابہ جو تھے مطلب سبحان اللہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. ہم نے کئی دفعہ بات کی اس پر. تو مطلب they could just simply read those books, right. تو وہ قرآن کو پڑھ لیتے، اس پہ امپلیمنٹ کر لیتے، بٹ ایک معلم کی ضرورت تھی نا، ایک ٹیچر کی وہ ضرورت تھی کہ جو ان کو باقاعدہ سکھائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے بھی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ ہے نا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیان رسول بھیجا وَيُعَلِّمُهُمْ تاکہ وہ تمہیں سکھائے اور تمہیں پاک کرے. 2 چیزیں نا، تعلیم دے.
ہے نا. يعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیہم، يعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیہم، تاکہ وہ ان کو تعلیم دے کتاب کی، قرآن مجید کی، ويزکیہم، اور ان کو پاک کرے، او کما قال اللہ. آیت میرے ذہن میں ایگزیکٹ پوری نہیں آ رہی بار. تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ ان کو تعلیم دے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تعلیم دی، باقاعدہ پورا پڑھایا ان کو نا ایز اے ٹیچر. تو ہماری جیسے ہماری جو لیگیسی ہے اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اور اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے انڈیویجولس کو جنہوں نے خود مطالعہ کیا ہو، اپنی یعنی ایکسپینڈ کی ہو اپنی ریسرچ کو، یا پھر وداؤٹ اے ٹیچر. تو اس چیز کو جو ہے نا ڈسکریج کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اور یہ باقاعدہ ایک بندے کی، یا آپ سمجھ لیں سب سے بڑا ایک بندے کے اوپر کرٹیسزم بعض اوقات اس چیز کے اوپر ہوتا تھا، اس بنیاد کے اوپر ہوتا تھا کہ اس کا کوئی استاذ نہیں ہے. بلکہ اس طرح کے پرووربس بھی ہیں، من لیس لہ استاذ فشیطان استاذ لہ، اس طرح کر کے او کما قال لوگ یہ نا جو عرب جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ جس بندے کا کوئی استاذ نہیں ہوتا اس کو استاذ شیطان ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں آج کل یوٹیوب کی وجہ سے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اساتذہ سے لنک ہوئے بغیر دے جسٹ گوئنگ آن بائی دم سیلوز، اور پھر وہ ان کی فیلڈ بھی کوئی اور ہوتی ہے، اور پھر وہ آ کے مفتی بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے، اور پھر وہ ان کو یہ اس بات بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہماری فالوئنگ بہت زیادہ، اور یہ وہ نا اب کوئی آپ کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، آپ کی کوئی تراث نہیں ہے، یو آر ناٹ کنیکٹڈ ود اینی اسکالرشپ. سو مطلب یہ کوئی دین مذاق تھوڑی ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمارے تابعین جو تھے، جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، دے ور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. فار ایگزامپل غالباً عبداللہ بن مبارک کے بارے میں، یہ ابن سیرین کے بارے میں ہے، وہ کہتے تھے اذا ظہر الفتن، جب فتنے بہت زیادہ ظاہر ہو گئے اور ہر جگہ پہ اختلافات اور یہ شروع ہو گئے، تو جب بھی ہم کسی سے کوئی نالج ایکوائر کرتے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سموا لنا رجالکم، سب سے پہلے بتاؤ کہ تم نے یہ علم حاصل کہاں سے کیا، نیم یور ٹیچرس. ہم تو ایک ٹیچرس کو جاننا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں جب ہم ان کے ٹیچرس کے بارے میں سن لیتے تو اس کے بعد پھر ان کی بات سنتے، ورنہ ہم اہمیت نہیں دیتے. یعنی ایک بندہ کہنا میں نے خود پڑھا ہے سمجھا، یہ میرا علم ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار یہ بندہ بے وقوف ہے، اس کو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن ہاں کوئی بڑا عالم، کوئی اس کی بات کہ جی میں نے فلاں سے سیکھا ہے اور میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے فلاں سے سن کے آیا ہوں، تو پھر ہم اس چیز کو کچھ نہ کچھ ویلیو دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پرائمرلی کہ جو آپ کی جو یہ ہے اس کے اوپر شرح، کیونکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی جو شرح ہے وہ ابن عثیمین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وائی ور آر دی بینیفٹس. پہلی چیز ہے کہ obviously it saves time, obviously when you are studying on your own. اور خاص طور پہ ایک ہوتی ہے ویسے کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو جنرلی کتابیں ہوتی ہیں جو سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتی ہیں یا اس طرح کی، جس کے اندر کوئی وہ ایک الگ ہوتی ہیں. لیکن کچھ کتابیں جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں obviously وہاں پہ آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو خود پڑھنا شروع کر دیں گے اور ایک ایک کانسیپٹ کو آپ سمجھنا خود شروع کر دیں گے یوٹیوب سے، پھر آپ ٹیکسٹ پھر کسی آپ کر تو لیں گے شاید. آئی ڈونٹ سے کہ آج کل آپ کے لیے امپاسبل ہے، بالکل کوئی نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا ہے کر لیں، بٹ obviously it will take a lot of time. تو ایک ٹیچر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہت سی چیزیں اسکپ کر دے گا، بہت سی چیزیں جو نیسسری ہوں گی وہ کور بتا دے گا، اس کو زیادہ پتا ہوگا کہ یار اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر لیں، اپروچ کر لیں. that will be fine, right? The first thing. Second is one is focused on what is useful. The second is کہ آپ کو obviously saves time and useful کے اوپر زیادہ آپ کا فوکس ہوگا as compared to something that is not useful. اور تھرڈ کیا ہے، one can avoid misunderstanding. So obviously کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، وہ ٹیچر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو گائیڈ کرتا ہے. ایک بڑے مزے کا شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، عربی کا شعر ہے. وہ شعر یہ ہے کہ یہ ابو حیان التوحیدی ایک اسکالر ہیں تفسیر کے، ان کی بیسکلی ان کی تفسیر ہے تفسیر التفسیر بحر المحیط. یہ بیسکلی لنگوسٹک آپ سمجھ لیں تفسیر ہے قرآن مجید کی، یعنی پورے قرآن مجید کے اندر جو لنگوسٹک ایکسپلینیشن ہے اس کی نا، یعنی مثال کے طور پہ کوئی جو بھی آیت ہے کہ لینگویج کس طریقے سے گرامر کے اندر وہ اس کے گرامیٹیکل ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں. اینی ویز تو یہ بہت بڑے ابو حیان التوحیدی، ابو حیان جو تھے یہ بہت بڑے عالم تھے، گرامیرین تھے اور اسکالر آف لینگویج تھے. تو ان کے ایک نا بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یظن الغمر ان الکتب تہدی اخاء فهم لادراک العلوم. وہ کہتے ہیں کہ جو بے وقوف آدمی ہے یا جو ہے نا انیکسپیرینسڈ جو ہے نا، وہ بندہ گمان کرتا ہے، یظن الغمر ان الکتب تہدی، کہ کتابیں جو ہیں نا وہ گائیڈ کرتی ہیں، یعنی دے آر سفیشینٹ. اخاء فهم لادراک العلوم and they assist in acquiring the knowledge. کتابیں جو ہیں وہ گائیڈ بھی کرتی ہیں، they are sufficient for acquiring the knowledge, for the acquisition of knowledge. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. اور وہ کہتے ہیں کہ the ignoramus doesn't know, the ignoramus یعنی ایک جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ان فیہا غوامض، کہ اس کتاب کے اندر یعنی ایسی کتابوں کے اندر کچھ ایسی انٹریکسیز ہوتی ہیں، ایسی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، ایسی پرابلمز ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی کمپلیکس میٹرز ہوتے ہیں، ان فیہا حیرت عقل الفہیم، جو بڑے بڑے
جو جینیس مائنڈز ہوتی ہیں نا ان کو بھی وہ حیران کر دیتی ہیں. آبویسلی اسلامک سائنسز کوئی مزاق تھوڑی ہے. مطلب آپ پڑھیں گے کئی دفعہ تو بڑا بڑا جینیس آدمی ہوگا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے سو کالڈ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اچھا مجھے پڑھ لینا کافی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بھی حیران کر دیتی ہیں اور اس پہ وہ کنفیوز کر دیتی ہیں نا اس کو. اچھا آگے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اذا رمت العلوم بغیر استاذ ضللت عن الصراط المستقیم. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا بغیر استاذ کے تو آپ صحیح رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. وتلتبس عليك الامور فيها حتى تضل من توم الحكيم. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر تم پر معاملات اتنے یعنی کمپلیکس ہو جائیں گے اور اتنے مشکل ہو جائیں گے یہاں تک کہ تمہارا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کنفیوز ہو جائے گا جتنا تھامس دا فزیشین جو تھا نا, ایک ڈاکٹر تھا, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا, اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو گیا. اچھا اب یہ تھامس دا فزیشین کیا, یہ عربوں کے یہاں ایک کہاوت تھی کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ تھامس ایک ڈاکٹر ہے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اچھا وہ کیا ہے کہاوت, وہ کہاوت یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ تھامس دا فزیشین ہے, اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ ہی واز دا ون ہو ایکچولی ایکوائرڈ, وہ ایک فزیشین تھا, ایک ڈاکٹر تھا جس نے علم حاصل کیا تھا کس سے, یعنی اس نے علم حاصل کیا اس نے کتابوں سے. اصل میں اس کا والد ڈاکٹر تھا, باپ حکیم تھا, تو وہ مر گیا, فوت ہو گیا, تو اس نے کیا کیا کہ اپنے والد سے نا کتابیں انہیرٹ کی اور ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے نا وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا اور وہ ڈاکٹر بن گیا اس طرح کر کے نا. اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ نا ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس کتاب کے اندر کیورز پڑھ رہا تھا, میڈیسن اور کیورز پڑھ رہا تھا کہ مختلف بیماریوں کا یہ کیور ہے یہ کیور ہے. تو اس نے ایک نا عبارت پڑھی, ایک ٹیکسٹ پڑھا, اور وہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ حیۃ سودا حبۃ سودا, ایک حدیث ہے بلکہ یہ حبۃ سودا داء من کل دواء, غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بلیک سیڈ, the black seed has a cure for every disease. بلیک سیڈ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, وہ جو کلونجی ہم جس کو کہتے ہیں نا بلیک سیڈ, اس کا آئل بھی یوز ہوتا ہے, بڑا بینیفیشل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں حدیث ہے کہ بلیک سیڈ جو ہے نا اس کے اندر ہر بیماری کا نا, ہر بیماری کی شفا ہے اللہ کے سوائے موت کے, غالباً یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا. اچھا اب اس کو استعمال کرنا کیسے, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا اب وہ جو دا بلیک سیڈ ہیز اے کیور فار, اچھا وہ حبۃ سودا داء من کل دواء. اب حبہ جو ہے نا عربی زبان پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہا با اور گول تا لکھا جاتا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ وہ جب کتاب میں لکھا ہوا تھا نا, تو جس بندے نے اس کو لکھا تھا نا, اسکریونرز ہوتے ہیں جو ایسے ٹائپسٹ ہوتے ہیں اس زمانے میں ہوتے تھے, وہ لکھا کرتے تھے, تو رائٹرز ہوتے تھے, اسکریونر نے کیا کیا تھا کہ غلطی سے وہ جو انک کے ساتھ لکھا تو وہ انک پھیل گئی نیچے, با کا نقطہ جو تھا وہ پھیل گیا اور وہ دو نقطے بن گئے. آپ کو پتہ ہے بعض وقت انک پھیل جاتی ہے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے نا, تو وہ بیسیکلی بن گیا حبۃ سودا کے بجائے حیۃ سودا داء من کل دواء. تو حیہ اور حبہ کے اندر صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. تو حیہ کہتے ہیں کالے سانپ کو, حیہ کہتے ہیں سانپ کو, حیہ. تو اس نے پڑھا حبۃ سودا کی جگہ پڑھ لیا حیۃ سودا داء من کل دواء, کہ دا بلیک اسنیک ہیز دا بلیک سرپنٹ ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز, یہ اس نے پڑھا. اب اس نے کہا یار مجھے کالا سانپ ڈھونڈنا ہے, اور آپ پتہ ہے بلیک جو ہوتا ہے یہ اسنیکس ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ وینمس ہوتے ہیں. تو وہ گیا باقاعدہ جا کے جنگل میں گیا اور اس نے جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اس کو مل گیا کالا سانپ, اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, تو اس نے اس کو جو ہے نا وہ اسٹنگ کیا, یا اس کو جو ہے نا وہ اس کو کاٹ لیا, اور اس سے کیا ہوا کہ وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس لیے ڈیتھ ہوئی کیونکہ اس نے وہ کتاب کو غلط پڑھا تھا, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ایکچولی اسٹڈی فرام دا ٹیچرس. تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ ہے نا, ایسا بندہ جو ہے سبحان اللہ, وہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے بغیر اساتذہ کے, تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اور آخری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ سفیان بن عیینہ کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے 1600 ٹیچرز تھے, اور یہ ہمارے ہاں بہت بڑی بات تھی کہ جب آپ کے اساتذہ زیادہ ہوتے تھے.